कैसे नून लीग को कैसे हुकूमत से निकालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पनामा का हंगामा अदालत के अंदर तो जारी है, लेकिन अदालत से बाहर भी पनामा का हंगामा बहुत ज़ोर पकड़ गया है। आज जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, और हम प्रोसीडिंग्स की हद तक ही रहेंगे आज के इस प्रोग्राम में, नवाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म नाअहली का मुकदमा सुन रहे हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प रिमार्क्स थे जो कि अदालत उज़्मा की तरफ से आए, और ये भी कहा गया कि जो मुफाद आमा से मुतालिक आर्टिकल 184 का 3 है वो भी देखेगा कि अदालत किस हद तक इस मामले को लेके जा सकती है। ये भी कहा गया कि जो फरीक़ैन हैं, दोनों तरफ के जो लोग हैं, वो गैर मुतनाज़ा हक़ाइक़ देने में नाकाम हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अदालत जो है वो उसके ऊपर बेबस है। अदालत बेबस कतई नहीं है, और अगर ये मुतनाज़ा भी हैं तो अदालत इसके ऊपर अपना फ़ैसला दे सकती है। ये भी कहा गया कि पनामा केस पूरी कौम से मुतालिक है, क्योंकि वज़ीर आज़म इसके फ़रीक़ हैं, और इसी को रेफरेंस बना के कहा गया कि ये मुकदमा नवाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म का बतौर वज़ीर आज़म नाअहली का मुकदमा है, जिसको कि हम आज सुन रहे हैं। ज़ेर कफ़ालत जो कि मरियम बीबी का मामला है, उसके ऊपर भी इबहाम का इजहार किया गया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अदालत के अंदर जो कुछ चल रहा है वो तो है, और वो एक मुकदमा है जिसकी समाअत हो रही है। जो अदालत से बाहर चल रहा है वो ऐसे 2020 का मैच बन गया है। दोनों तरफ से 2020 के लोग जो हैं वो आ जाते हैं और बाहर आके तकरीरें करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। उसके बाद शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, दोपहर सुबह दोपहर शाम जो है वो गोली दी जाती है अवाम को, पनामा पनामा पनामा, जिसका हल पता नहीं कब निकलेगा। लेकिन अवाम के जो मसाइल हैं उनकी तरफ कोई जो मामला है वो उसको देखा नहीं जा रहा। हम ये भी आपको बताएं कि आज वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक इस्तेहक़ाक़ भी जमा हुई है कौमी असम्बली के अंदर, और सैयद खुर्शीद शाह साहब ने ये तहरीक इस्तेहक़ाक़ जमा करवाई है, जिसमें कि ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म जो है उन्होंने झूठ बोला है, यानी वज़ीर आज़म जो इस्तदा की गई है उनके वकील की जानिब से कि प्राइम मिनिस्टर को उनकी तकरीर जो उन्होंने पानामा पेपर्स के सिलसिले में की थी उसको अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बनाया जाए। ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि वज़ीर आज़म ने ऐवान में सच नहीं बोला। ये ऐवान का इस्तेहक़ाक़ मजरू करता है। इस मामले को फौरी तौर पर कौमी असम्बली के अंदर ज़ेर बहस लाना चाहिए। तो ये वो तहरीक इस्तेहक़ाक़ थी जो कि आज मुत्तहिदा अपोजिशन यानी PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जमा करा दी गई। तीसरी अहम डेवलपमेंट जो कि पनामा के ही कनेक्शन में है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, गो नवाज गो रैली, या दूसरी तरफ से हुकूमत को गिराने के हवाले से अवामी राब्ता मुहिम जो उन्होंने शुरू किया है, उस रैली का उन्होंने आगाज़ किया, और ये आज लाहौर से फैसलाबाद गए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा क्राउड उनके साथ था, लेकिन एक साइजेबल क्राउड जो है वो उनके साथ रहा। अलबत्ता उन्होंने जो दावा किया है वो ये कि वो इस साल शरीफों से निजात दिला देंगे पाकिस्तान की आवाम को। क्या बिलावल वाकई हुकूमत गिरा पाएंगे, नहीं गिरा पाएंगे? क्या वो काम कर पाएंगे जो कि PTI नहीं कर पाई? ये सारे मामलात आज के इस प्रोग्राम में हम उठाएंगे, और हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मौला बख्श चांडियो साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और कराची से हमारे साथ होंगे। हमें अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। इरफान कादिर साहब मारूफ वकील हैं, कानूनदान हैं और तज्जिया निगार भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। लाहौर से मैं ज्वाइन करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे, वज़ीर मुमलिकत बराए निजकारी, थोड़ी देर में हमें स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले इरफान कादिर साहब, मैं आपकी तरफ लाहौर आती हूँ। सर ये बताएगा कि एक इस बात का क्या मतलब लिया जाए कि नवाज शरीफ साहब की बतौर वज़ीर आज़म नाअहली का मुकदमा अदालत सुन रही है, जो आज रिमार्क्स दिए गए, हम ये कह सकते हैं कि ये वज़ीर आज़म की नाअहली हो सकती है? पास्ट प्रेसिडेंट्स को अगर हम सामने रखें तो वज़ीर आज़म की नाअहली का इशू जो है वो नेचुरली इस केस में भी आता है, प्लीडिंग्स में भी आता है, और उसके अलावा ये इशू पास्ट में माजी में सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो मामला आया था उसमें डिस्क्वालिफिकेशन तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ये जी 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 जी
میرا خیال ہے تھوڑا ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے عرفان قادر صاحب سے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ ان سے رابطہ ہو. ہم بات کریں پاناما کے حوالے سے کہ آج جو ریمارکس ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو کی جو تحریک جس کا کہ آغاز آج ہوا ہے, اس معاملے کے اوپر بات ہو رہی ہے. میری آواز شاید نہیں پہنچ پا رہی. میں دوبارہ عرفان قادر صاحب کے پاس آؤں گی. علی زید صاحب, آپ کیا کہیں گے جو آج عدالت کے ریمارکس ہیں اس کے حوالے سے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اب سڑکوں پہ بھی طے ہوگا, پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوگا, اور عدالت کے اندر تو ہو ہی رہا ہے؟ السلام علیکم. بات یہ ہے کہ آج تو میرے خیال میں جج صاحب نے کلیئر کٹ ریمارکس دے دیے ہیں کہ مینٹیلیٹی کے اوپر آپ نہ کریں ڈسکشن, اور ان کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے. لیکن کمال کی بات یہ کہ ابھی تک یہ حساب نہیں دے رہے, منی ٹریل بھی نہیں دے رہے اور سورس آف فنڈ بھی نہیں دے رہے, باقی سب کچھ دے رہے ہیں. اچھا, ہم نے سرکولر ڈیٹ سنا تھا, اب ہم نے سرکولر گفٹ بھی سن لیا ہے کہ جی بیٹے نے والد کو پیسے بھیجے گفٹ میں, والد نے وہ گفٹ کے پیسے بیٹی کو دیے, بیٹی نے وہ گفٹ کے پیسے والد سے زمین خرید کے والد کو واپس گفٹ کر دی. یہ پورا کوئی سورس آف فنڈز پتہ نہیں چل رہا, یہ سارا سرکولر ڈیٹ کی جیسے نا یہ سرکولر گفٹ کی پوری اسکیم چل رہی ہے. دیر از نتھنگ, دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. یہ آپ پکڑے گئے ہیں. آج انہوں نے وہ نیوز میں سٹوری پلانٹ کر دی ہے کہ جناب وہ شاید بی بی سی کوئی جو آرٹیکل آیا تھا اس کے اوپر کوئی وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے, وہ کوئی بی بی سی کی کوئی ویب سائٹ پہ نہیں ہے. بی بی سی نے تو 90 کی دہائی میں ان پہ مووی بنا دی تھی. اب یہ سارا کا سارا معاملہ پوری عوام کے سامنے بھی اور سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے بھی میں سمجھتا ہوں کلیئر ہے. انہوں نے جواب دینے تھے اور انہوں نے جواب میں قطری شہزادے کا لیٹر جمع کرایا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منی ٹریل دینے میں ناکام ہوئے. میرا خیال ہے کہ میرا رابطہ عرفان قادر صاحب سے دوبارہ ہوا ہے. بالکل آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی علی زید صاحب, اور یہ سرکولر گفٹ والی بات آپ نے بڑی انٹرسٹنگ کی ہے. لیکن عرفان قادر صاحب پلیز, سوری آپ سے رابطہ کٹ گیا تھا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کی بطور وزیر اعظم نااہلی کے اوپر زیادہ کورٹ جو ہے وہ کنسنٹریٹ کر رہی ہے؟ نااہلی کا ایشو جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کی پٹیشن ہے, سب سے پہلے نااہلی کا ایشو اس میں اٹھایا گیا ہے. اور اس ایشو کو اگر آپ دیکھیں تو یہی ایشو سپریم کورٹ کے سامنے آیا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کے معاملے میں, اور وہاں پہ سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل قرار دے دیا تھا. حالانکہ بعد میں سپریم کورٹ کو یہ ماننا پڑا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا موقف جو ہے بالکل درست ہے. اور جب این آر او کیس میں انہوں نے چٹھی لکھنے کا جب راجہ پرویز اشرف صاحب کو کہا, اور جب میں نے سپریم کورٹ کو صحیح اسسٹنس دی ایز اٹارنی جنرل, تو سپریم کورٹ کو اپنی یہ چیز جو ہے یہ ماننی پڑی تھی کہ صدر پاکستان کو امیونٹی ہے پاکستان سے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. لہٰذا میں نے اس پہ سپریم کورٹ سے کہا تھا, یہ جسٹس کھوسا صاحب بھی اس بینچ میں تھے, میں نے ان سے یہی کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ جی اگر امیونٹی ہے ان کو باہر بھی اندر بھی, تو یہ جو لیٹر لکھنا ہے یہ تو فٹائل ایکسرسائز ہوگی. سپریم کورٹ اس وقت ایک مشکل میں پھنس گئی تھی, اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ جو انسٹیٹیوشنل کلیش ہے کسی طرح سے اس کو اوارٹ کروا دیں. تو میں نے پھر اپنا رول پلے کیا تھا, اور میں نے سپریم کورٹ کو بہت بڑی امبیرسمنٹ سے اس وقت بچا دیا تھا. اور درمیانی رستہ انہوں نے چونکہ خود کہا تھا, سجیسٹ کیا تھا, تو ہم نے یہ تمام باتیں جو ہیں اس خط میں لکھ دی تھیں. اور گیلانی صاحب کا جو کیس ہے اس میں تو گیلانی صاحب کا موقف ٹھیک تھا, پھر بھی ان کو نااہل قرار دے دیا گیا. لیکن ان کے خلاف, گیلانی صاحب کے خلاف کوئی کرپشن میٹر نہیں تھا, کرپشن کیس نہیں تھا. وہ صرف لیٹر یہاں نہ پہ تو لکھنے ایک کی بڑا سزا تھی. سیریس ایلیگیشنز ہیں کرپشن کی. اور پھر اس میں یہ بھی ایلیگیشنز ہیں کہ انہوں نے کچھ سپیچ کیا پارلیمنٹ میں, اور انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹس دیے ہیں باہر, اور انہوں نے کورٹ میں بھی سٹیٹمنٹس دیے ہیں, اور یہ تمام سٹیٹمنٹس جو ہیں متصادم ہیں. اور اس میں تو اگر پرجری اٹریکٹ ہو جاتی ہے, یا اگر ان کی سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ خود اس نتیجے پہ پہنچتا ہے جس کے لیے کہ بہت زیادہ کوئی سائنٹیفک ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے, اور سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے سچ سے کام نہیں لیا, تو پھر سپریم کورٹ ان کو گیلانی صاحب کے پریسیڈنٹ پہ خود نااہل کر سکتا ہے. کیونکہ یہاں بھی جو اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے, انہوں نے یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجا, اور اس وقت بھی جب اسپیکر صاحبہ نے نہیں بھیجا تھا تو سپریم کورٹ نے خود فیصلہ کر دیا تھا. تو یہ کیس جو ہے اس کا میگنیچیوڈ اور اس کا کوانٹم اس سے بہت بدرجہ زیادہ ہے. اس لیے سپریم کورٹ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اپنے لے کیے ہوئے پریسیڈنٹس کے خلاف جائے سپریم کورٹ اس وقت. اور وہ ججز کی آبزرویشن سے بھی آپ نے بڑے آسان لفظوں میں سمجھا دیے کہ یہ معاملہ نااہلی تک جا سکتا ہے. یہ آپ کیا کہنا ہے؟
اور آپ نے یہ بھی ظاہر ہے کہ جو بات کی ہے کہ اس حوالے سے کہ آرٹیکل 66 کے اوپر بھی بتا دیجئے، کیونکہ آرٹیکل 66 تو پرائم منسٹر نے کسی بھی ایم این اے کی جو سپیچ ہے اس کو پروٹیکشن دیتا ہے، اور اس معاملے کو بار بار ڈسکس آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیس مخدوم علی خان صاحب نے بلڈ اپ کیا ہے اس کے اوپر کہ ان کی تقریر کو تحفظ حاصل ہے۔ یہ جو مخدوم علی خان صاحب کا آرگومنٹ ہے یہ آئین کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ آئین میں اگر آپ دیکھیں تو آرٹیکل جو 66 ہے وہ دیٹ از پریسیڈڈ بائی آرٹیکل 62 اینڈ 63، اور 66 جو ہے وہ تابع ہے 62 63 کے، اور 62 63 جو ہے وہ تابع نہیں ہے 66 کے، لہٰذا آرٹیکل 66 جو ہے وہ اس کو آپ 62 اور 63 کے تناظر میں پڑھیں گے، اور یہاں پہ یہ کوئی آرڈنری لا کے تحت پروسیڈنگز کسی سول کورٹ میں نہیں بلکہ سپریم کورٹ میں ہو رہی ہیں، اور سپریم کورٹ تو خود کانسٹیٹیوشن کا پابند ہے، صحیح، لہٰذا اور یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے ممبر آف دا پارلیمنٹ کی جھوٹ بولنے کی، اس کے فنکشنز جو ہیں ممبر پارلیمنٹ کے وہ تو پارلیمنٹ کے اندر اس کے پرفارمنس ہوتی ہے، اس کی پرفارمنس پارلیمنٹ سے باہر تو نہیں ہوتی، تو اس طرح کی تشریح نہیں کی جا سکتی جیسی مخدوم علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ممبر جو پارلیمنٹ کے ہیں وہ پارلیمنٹ میں جھوٹ بولیں اور باہر سچ بولیں، تو میں مخدوم علی خان سے معذرت کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ان کے اس آرگومنٹ سے۔ اچھا میں چانڈیو صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی، تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہوا تھا اور زبیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، کوئکلی سر آپ کا پوائنٹ آف ویو لے لوں پھر میں زبیر صاحب کے پاس بریک کے بعد آؤں گی۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ آج اپوزیشن لیڈر نے جمع کروا دی ہے تحریک استحقاق بھی، پچھلی تحریک استحقاق آپ کو پتہ ہے چیمبر میں کل ہو گئی تھی، اور اس کے اندر جو پارلیمانی جو ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہوتی ہے اس کے اجلاس میں طے پایا تھا، اس کے باوجود وہ ہاؤس تک نہیں آئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میجورٹی میں ہے پی ایم ایل این، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیکر ظاہر ہے ان کے ہیں، تو یہ پھر اس کا مستقبل ایسا ہی نہیں ہوگا جیسے ماضی میں ہوا ہے؟ ہلو جی آواز آپ کی کلیئر نہیں آئی، ٹوٹ کے آ رہی ہے۔ جی سر، وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے انہوں نے جمع کرا دی ہے تحریک استحقاق، اس کا مستقبل ماضی جیسا ہوگا یا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی؟ میرے خیال میں انہوں نے طاقت کے زور پہ بہت ساری چیزوں کو تبدیل کیا ہے، جیسے ان کی نااہلی کی درخواست تھی جو اسپیکر صاحب کو کہیں بھیجنی تھی، انہوں نے خود ہی فیصلے کر لیے، اور میرے خیال میں عرفان قادر صاحب نے جو باتیں کی ہے وہ بالکل درست اور قانون کے مطابق کی ہے۔ اگر انہوں نے پھر بھی ایسا کوئی طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی طبیعت کو سدا سے اگر روز ڈالے تھے اپنی طاقت کی بنیاد پر، تو ان کو ابھی تو کوئی نہیں بولنے والا، لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے جرائم جمع ہو رہے ہیں، ان جرائم نے آج یہ صورتحال پیدا کی ہے کہ ان کی حکومت اس قسم کے بحران میں ہے۔ اب نہ ماننے کو تو کوئی بات نہیں، لیکن میڈیا میں دیکھیں اور جو فضا بن رہی ہے وہ ساری ان کے خلاف ہے۔ میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اگر اس کا معاملہ حل کریں گے تو بہتر ہوگا، ورنہ وہی نتائج نکلیں گے جو ان کو اور مزید بحران میں مبتلا کریں گے۔ اچھا، یہ بحران آپ کے خیال میں شروع ہو گیا زبیر صاحب؟ بحران آ چکا ہے، اور یہ آج ویسے پیپلز پارٹی کا آپ دیکھیں بلاول صاحب کا جو ریلی تھی خواہش ہے، وہ بری ریلی نہیں تھی، ان کی خواہش ہے، یہ جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، مسئلہ سارا یہی ہوتا ہے۔ جس طرح عمران کہتے ہیں نا، میں تو جس سے بھی ملتا ہوں وہ تحریک انصاف کا سپورٹر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جہاں وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ تحریک انصاف والوں کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ اٹھیں، باہر نکلیں، برسلز جائیں، لنڈن کی فائنینشیل مارکیٹ جائیں، واشنگٹن جائیں، نیو یارک جائیں، دبئی جائیں، اور کراچی کے علی زیدی صاحب بیٹھے ہوئے، میں کہوں گا کہ یہ ان کے تو بہت اچھے دوست ہیں منیر کمال، ان کے پاس جائیں اور ان سے وہ پوچھیں تو وہ وہاں تو بحران کا ذکر نہیں ہو رہا۔ یہ جس دنیا میں یہ شروع ہوتی ہے شام کے 8 بجے اور رات کے 11 بجے ختم ہوتی ہے۔ مارننگ شو تو انٹرٹینمنٹ کے ہوتے ہیں، نہیں، جو پاکستان میں بحران ہوتا ہے نا شروع، وہ رات کے 8 بجے شروع ہو کے اور 11 بجے ختم ہوتا ہے، اس کے بعد پورا دن صحیح ہوتا ہے، پوری رات صحیح ہوتی ہے۔ اور میں ایک صرف کمنٹ کر دوں، علی زیدی نے بڑا اچھی بات کی ہے سرکولر گفٹ کی، اور میں کہوں گا کہ لیٹس بی آنیسٹ، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اور میں ایک اور بہت سرکولر گفٹ کا ایک ہے، کیونکہ یہ اس پر جاتے نہیں، اور جب یہ سیریس نوٹ عمران خان بڑی اچھی بات کرتے ہیں، خلفائے راشدین کا ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب تک وہ پہلے انشور کرتے تھے کہ حضرت عمر کی ایگزامپل اور پتہ نہیں کس کی، تو سرکولر گفٹ کی ایک سب سے زندہ ایگزامپل جو ہے وہ ہے عمران خان اور جمیمہ کے درمیان، جس کے بارے میں نعیم بخاری نے کل کہا وہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان تھی۔ بھائی ہسبینڈ اور وائف کے درمیان اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے خریدا، پیسے دیے جمیمہ نے، پھر انہوں نے دے دیا عمران کو،
फिर इमरान ने दे दिया जुमैमा को, फिर जुमैमा ने दे दिया इमरान को। तो फिर इसका तो मतलब ठीक ये है? हुआ तो बात ये है कि हर फैमिली का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें कानूनी पेचीदगियां जरूर हैं, वो जो इमरान और उसका है, क्योंकि जो लास्ट में जुमैमा ने दिया था, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो तलाक हो चुकी थी उनकी, उसके 1.25 साल के बाद जून 2004 में तलाक हुई थी, और अक्टूबर 2005 में उन्होंने गिफ्ट किया था। वो गिफ्ट is taxable ठीक। if I receive it from someone जिसके साथ मेरा कोई रिलेशन अच्छा, नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ठीक है ना? लेकिन तो वो सर्कुलर relation गिफ्ट का वो चूंकि उन्होंने जिक्र किया था, तो मैंने कहा वो उनको एक और आपने- बड़ा फेमस अच्छा, सर्कुलर ये- गिफ्ट का ये बता दूं, दोनों और people's- आई लाइक यू लाइक अली टू कमेंट ऑन दैट आल्सो। ये सर्कुलर गिफ्ट के ऊपर तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन ये जो कानूनी जंग अब सड़कों पे भी आ गई है और पार्लियामेंट के अंदर भी है। बिलावल का आज आपने रैली देखी? इतनी जबरदस्त रैली थी उनकी। हमें पता भी नहीं चल ये देखिए हमें डरा ना, रही चांदिया हैं। साहब अंडर एस्टिमेट करते हैं आपको बहुत। सर मैं ब्रेक के बाद इस पे बात करती हूँ, लेकिन इरफान कादर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि जो नाअहली है, जिस तरह गिलानी साहब की थी खत ना लिखने के बारे में, उसको प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली करप्शन का मामला है। और 66 आर्टिकल जिसका कि बार बार नून लीग हवाला देती है, वो 62 और 63 के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रेक के बाद कुछ और बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ुबैर साहब कह रहे थे कि जो सर्कुलर गिफ्ट वाली बात है वो भी, और इरफान कादर साहब ने भी अपनी राय का इजहार किया कि किस तरह से कोर्ट प्रोसीड कर रही है और क्या एक्सपेक्टेड है उनकी नज़र में। सो मैं जल्दी से मौला बख्श चांडियो साहब के पास जाती हूँ सर, उसके बाद फिर दोबारा इस पॉइंट पे बात करते हैं। चांडियो साहब, पीपल्स पार्टी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जुबैर साहब, क्योंकि उन्होंने कहा कि कौन सी रैली, कौन सा जलसा। सीरियसली नहीं पता। बिलावल साहब, अच्छा आपने देखा नहीं होगा ना? ऑल क्रेडिट टू पीटीआई के पीटीआई जब अनाउंस करती है तो हम बिल्कुल कंसर्न होते हैं कि जी इनके पास पंजाब में यानी बहुत पीपल्स सपोर्ट पार्टी है। को आप नहीं समझते नहीं कि फैक्ट है। मैं तो मतलब क्या करूं, जबरदस्ती तो नहीं इज़हार कर सकता। चांडियो साहब, ड्यू रिस्पेक्ट, अगर सिंध में कर रहे होते तो हमें डर होता। जुबैर साहब बड़े मोतबर शख्सियत है, बड़ी सोबर सी बातें करते हैं। थोड़ा अरसा हुआ है, उनका लबो लहजा ऐसा हो गया जैसे 2-3 रोदालियां भरी की हुई हैं मुशर्रफ दौर की। मियाँ साहब ने अदालत के बाहर आकर रोना धोना करती हैं। मोतबर मुस्लिम लीग की कोई नहीं आ रहा, 1-2 दिन से आ रहे हैं। जुबैर साहब की बातें सुन के हैरत होती है, ये तो किसी बात को मानने वाले हैं नहीं। अब खैर वो वजीर हैं, उनको वही मौक़िफ़ दोहराना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने आगाज किया है, कहते थे ये आ नहीं सकते हैं, हम लोगों एरिया में आ चुके हैं, और जिस अंदाज, ये तो पहली बार है, ये तो आगाज है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो भुट्टो का चेहरा लेकर बिलावल साहब पंजाब में दाखिल हुए, आपने कयामत बपा की हुई है। वो एक तलाल चौधरी साहब है, उन्होंने एक गंदी जबान इस्तेमाल की है, वही गरीबों की तौहीन, लड्डे वाली बात, वो गरीबों की तौहीन, वो गंदी ज़हनियत, गंदे लहजे में बातें की है। पर जुबैर साहब को सोबर बातें करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी एक हकीकत है जनाब, पीपल्स पार्टी के वो जियाले जिन्होंने खुद को आग लगाई, जिन खवातीन ने शाही किलों में देखे, उनकी नस्लें और वारिस आज भी पंजाब में मौजूद हैं। आज आप देखें जिस अंदाज से लाहौर से फैसलाबाद तक बिलावल साहब आए, आपके तस्वुर से बाहर है। अच्छा। आपके होश उड़ गए, आपने लाइट बंद की है, आप अब क्या करेंगे? माने न माने, पीपल्स पार्टी कल भी एक हकीकत थी, आज भी हकीकत है, अब तो शुरुआत हुई है। अब अच्छा, तो बिलावल साहब आए हैं पंजाब में, अच्छा, इंशाल्लाह जुबैर पंजाब में साहब, घूमेंगे और सही सारे बात। लोगों को आप खत्म करेंगे हम। अच्छा, ये अली जैदी साहब आपके पास आती हूँ, फिर कादर साहब के पास, और फिर जी आप कर ले जवाब। लेकिन मैं फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से चांडियो साहब जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी एक बहुत ज़बरदस्त पार्टी है, और जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी ने दी हैं, किसी और पार्टी ने नहीं दी। मैं वाहिद पॉलिटिशियन हूँ जो दूसरी पार्टी की इतनी तारीफ बैठ के करता है। मैं ये भी कहूँगा यूसुफ रजा गिलानी को बिल्कुल गलत निकाला था। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और आप उसको 2 मिनट में उठा के छुट्टी कर दें। मतलब मैं जो अभी ब्रेक में कह रहा था, 4 दफ़ा मिलिट्री इंटरवेंशन से निकाले गए, फिर पता नहीं कितनी दफ़ा 58(2)B से, और एंड में बचा था तो कोर्ट के जजेस ने उठा के सुप्रीम कोर्ट को निकाल दिया। एंड आई विश जो अभी ये पंजाब में आए हैं कि मुझे जेन्युइनली मैं कहता हूं कि पीपल्स पार्टी सक्सेसफुल हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान की और उसकी वायबिलिटी होना। और ये अफसोस की बात है कि पीपल्स पार्टी का जो रिजल्ट आया था पिछली दफ़ा, अगर पीपल्स पार्टी दोबारा मुतहर्रिक होती है पंजाब में या KPK में या बलूचिस्तान में, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, बिकॉज इट्स अ ग्रेट पार्टी और ग्रेट पीपल लाइक चांडियो।
میں مجھے کبھی وہ نہیں ہوتا، نہ میں کبھی گندے الفاظ یوز کرتا ہوں. ابھی آپ نے نہیں، میرے وہ سے آپ کی پوچھا بات تھا کی- آج کیسے ہوا، میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے. آپ نے نہیں. طلال چودھری صاحب کی اور دانیال عزیز صاحب کی طرف میں سے بات کر کبھی رہے نہیں تھے. وہ کرتا اچھا کہ میں مجھے اس کو کرنے میں طلال مجھے چودھری سر- آپ کی بات نہیں ہے. سر میں اس کو میں نے آپ کے لیے نہیں کہا، طلال چودھری کے لیے کہا. طلال چودھری جی جی آپ نے مشرف کا بھی وہ ذکر کیا، شاید آپ دانیال ابھی کہہ عزیز رہے تھے صاحب کے زبیر لیے. صاحب پتہ اچھا نہیں نہیں، کیا آپ کی بات نہیں ہے، آپ تو بڑے معتبر ہیں. اچھا علی زیدی صاحب، میں یہ جو سارے نکات ہیں لیگل یہ تو ایک طرف، لیکن جس طرح آج اپوزیشن نے تحریک استحقاق جمع کروا دی ہے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن اکٹھی ہو سکتی ہے تو پارلیمنٹ سے باہر اپوزیشن کو کیا پرابلم ہے؟ وہاں پہ عمران خان صاحب اور بلاول کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ اسما، میں بڑی خاموشی سے سارے آپ کے مہمانوں کی بات سنتا رہا، خاص طور پہ زبیر صاحب کی. مجھے آپ اجازت دیں کہ میں ذرا رسپونڈ کر سکوں، جی جی کیونکہ میں صبح بھی سنتا رہتا ہوں یہ آ کے پتہ نہیں کیا کیا بےہودہ زبان ان کے ساتھی باہر کھڑے ہو کے اسمبلی کے شروع ہو جاتے ہیں. آ کے نہ سر کا پتہ نہ پیر کا، لوگ مر رہے ہیں ریلوے کے ہر ہفتے حادثے میں. وہ اپنا تھوبڑا لے کے ادھر آ کے اور گھٹیا ترین زبان استعمال کرتا ہے. اب میں اس کو کہنا تو اوپن، میں ہر دفعہ اس کو کہوں گا 7 پرائز بانڈ رفیق، بیکاز اسی کا 40,000 والا پرائز بانڈ نکلتا ہے، کروڑ پتی بن جاتا ہے، باقی کسی کا نہیں نکلتا. میں علی زید صاحب چونکہ سعد رفیق صاحب ہمارے شو پہ نہیں ہے، پلیز آپ ان کے لیے نہ کریں بات، اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ ہم نیشنل ٹی وی پہ ہیں. میں نیشنل ٹی وی پہ وہ صبح جو آتے ہیں گونگلو گینگ، وہ کون سی ٹی وی پہ ہوتے ہیں؟ وہ ایچ بی او پہ ہوتے ہیں یا وہ سٹار ٹی وی انڈیا کو کر رہے ہوتے ہیں؟ انہوں نے جو اس دن بات کی تھی اس کو ہم سب لوگوں نے، ہم نے سب نے کنڈیم کیا کہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے، تو پلیز آپ بھی یہ بات نہ کیجئے. میں نے اسما ان کو کوئی غلط نام نہیں دیا. میں نے کہا 7 پرائز بانڈ رفیق، کیونکہ ان کا پرائز بانڈ نکلتا ہے. اللہ کرے میرا بھی کبھی 40,000 والا پرائز بانڈ نکل جائے. ہماری قسمت میں تو نہیں ہے، یہ صرف سعد رفیق کی قسمت میں. اب آ جائیں زبیر صاحب کی بات پہ، جو انہوں نے بڑا زبیر صاحب بڑے لکھے آدمی ہیں. ہاں بالکل، منیر کمال کے بہت اچھے میرے دوست ہیں، ان کے بڑے بھائی منیر کمال. مجھے ذرا زبیر صاحب یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب جن کے اوپر یہ اتنے لمبی تہمتیں باندھتے ہیں، یہ ان کی پاناما کی ڈیفنس ہے؟ یا عمران خان صاحب کبھی پرائم منسٹر رہے ہیں یا کبھی کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں؟ جب عمران خان نے اپنی شیڈو پرائم منسٹر ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر، شیڈو پرائم منسٹر ہوتا ہے سر ڈیموکریسیز میں. اپوزیشن لیڈر نہیں ہے عمران خان، خورشید شاہ ہے، نہ پہلے کبھی ہو رہے ہیں. جو انہوں نے اپارٹمنٹ جب اپنا بیچا حلال کی کمائی سے، کرکٹ کھیلنے کی کمائی سے، ٹیکسیبل ٹیکسڈ انکم سے. انگلینڈ میں زبیر صاحب کو پتہ ہے، یہ ملک کے باہر گئے ہیں بہت دفعہ، کوئی اور بات کرتا تو میں سوچتا بھی کہ جب انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں کرکٹ کھیلتے ہیں، کوئی بھی چیز کرتے ہیں، جب آپ کو پیسے ملتے ہیں اٹ از ٹیکسڈ. آپ کی انکم ٹیکس ہوتی ہے ایٹ سورس. اچھا نہیں علی زیدی صاحب جو آپ نے بات کی تھی نا گفٹ سرکولر کی، جو کہ عدالت میں بھی آئی ہے، اس کا جواب انہوں نے گفٹ کی صورت میں جو جمائمہ صاحبہ نے دیا تھا اس کے اوپر کیا تھا. اس بات کو میرا خیال ہے یہاں ختم کر کے اس پوائنٹ کو آگے بڑھنا چاہیے. کیا یہ، میں عرفان قاری صاحب کے پاس جاتی ہوں، پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں. مجھے جواب تو ختم جی، آپ مجھے جواب تو ختم کرنے دینا. انہوں نے اتنی بڑی تہمتیں وہ روز کھڑے ہو کے لگا دیتے ہیں. یہ ان کا پاناما کا ڈیفنس ہے. میں اب آپ کو ایز اے پاکستانی کہتا ہوں کہ میرا سر شرم سے جھکتا ہے جب ہر اخبار میں دنیا کے بی بی سی جیسے گورنمنٹ فنڈڈ اس کے اندر موویاں بنتی ہیں میرے پرائم منسٹر کے بارے میں کہ جی میرا پرائم منسٹر چور ہے، میرے پرائم منسٹر کا خاندان چور ہے، میرا پرائم منسٹر ٹیکس چور ہے، میرا پرائم منسٹر آف شور کمپنی. ان کو شاید شرم نہیں آتی کہ زبیر صاحب کو، اور مجھے آتی ہے. اچھا آپ تو پرائم منسٹر ہی نہیں مانتے ویسے ان کو. میرے پرائم منسٹر کو تو شرم ہے ہی نہیں نا، مجھے تو آتی ہے نا. علی can we choose a better language to disagree? یس بالکل. I will call a spade a spade. علی بھائی، کوئی طریقہ نہیں ہوتا اسپیڈ. کل کو آپ دوسری گالیاں دینے شروع ہو جائیں گے. چلیں میں زبیر صاحب، میں عرفان قادر صاحب کے پاس جاتی ہوں. عرفان صاحب، اردو کا لفظ ہے. عرفان صاحب، یہ مفاد عامہ آج ٹھیک، اچھا مفاد عامہ کے بارے میں یہ کہا گیا کورٹ میں کہ 184(3) جو ہے وہ اس میں عدالت کس حد تک جا سکتی ہے، یہ بھی دیکھنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مفاد عامہ 184(3) دونوں طرف، یعنی جو حنیف عباسی صاحب کا مقدمہ ہے خان صاحب کے اوپر، اس پہ بھی آ رہی ہے اور اس کے اوپر بھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک دوسرے کے مقابلے پہ ہوگی یہ دونوں چیزیں؟ دیکھیں اس وقت جب ہم آ جاتے ہیں مفاد عامہ میں اور آرٹیکل 183 میں، اور ہم کہتے ہیں کہ میٹر آف پبلک امپورٹنس از انوالوڈ، اور کورٹ میں تقریباً اس وقت 17-18 ہیئرنگز یا 19 ہیئرنگز ہو چکی ہیں، اتنے گھنٹے کورٹ کے لگ چکے ہیں، تو یہ اس سٹیج پہ کہنا کہ جی یہ مفاد عامہ کا کیس نہیں ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہوگی.
یہ اب مفاد عامہ کا کیس بن گیا, اور جب مفاد عامہ کا کیس بن جائے تو پھر پی ٹی آئی ٹرائل پہ نہیں ہے, پھر میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل این بھی ٹرائل پہ نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی کا ٹرائل تو ہم دیکھ چکے ہیں پچھلی حکومت میں. تو اب تمام سیاسی پارٹیوں نے کورٹ کو ٹرائل میں ڈال دیا ہے, کیونکہ اگر ہم پاکستان میں جوڈیشری کی ہسٹری دیکھیں پچھلے 70 سال کی, تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بارہا سپریم کورٹ نے ایسے فیصلے دیے ہیں جس پہ کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ کنٹروورسی کا شکار ہوئی ہے اور پولیٹیسائز ہوئی ہے. اس وقت سپریم کورٹ کی اپنی لیجٹمیسی کا کویسچن ہے. سپریم کورٹ خود ٹرائل پہ ہے, اور سپریم کورٹ کو اب یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ سپریم کورٹ کسی کی سائیڈ نہیں لے گی, اور سپریم کورٹ وہی فیصلہ کرے گی جو کہ پیورلی قانون اس سے چاہتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے. اور اس میں سپریم کورٹ کے جو پاسٹ پریسیڈنٹس ہیں اس کو بھی سپریم کورٹ کو مد نظر رکھنا پڑے گا, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پچھلی حکومت پہ قانون اور اپلائی کیا جائے اور اس حکومت پہ اور اپلائی کیا جائے. اس وقت ایز اے نیوٹرل آبزرور اینڈ ایز اے لیگل ایکسپرٹ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کڑا امتحان ہے پاکستان سپریم کورٹ کا, اور ساری قوم کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں. اور میں پھر کہوں گا کہ لیجٹمیسی آف سپریم کورٹ ڈپینڈز آن دس کیس, اور یہ پاکستان کی تاریخ کا اس پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے. اچھا, اب یہ ایک اس میں کوئی شبہ نہیں, اور یہ جو ٹرائل آپ نے کہا کہ نہ صرف یہ مفاد عامہ کا کیس ہے بلکہ یہ خود کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کے اوپر ہے. میں ایک بریک لے لوں گی, بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے کہ اگر بلاول پنجاب کے اندر تحریک چلا رہے ہیں اور زبیر صاحب کہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہاں پہ سٹرونگ ہو, تو پھر کس طرح سے, کیا واقعی کچھ چانسز بھی ہیں, امکانات بھی ہیں, اور کیا ایسا گھر ہوگا جو کہ پی ٹی آئی کے چلانے سے حکومت نہیں گئی اور پی 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 کرے گی تو حکومت چلی جائے گی. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چانڈیو صاحب, یہ جو بات ہو رہی تھی ایوان والی, یعنی پارلیمنٹ کے اندر جو اب گئی ہے تحریک استحقاق, ہمیں خورشید شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ یہ زیادہ پرائم منسٹر کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. کس طرح سے مشکل ہوگی, کیونکہ پہلی جو تھی وہ تو آلریڈی کل ہو گئی تھی چیمبر کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ کیا بلاول حکومت کو گرا پائیں گے, کیونکہ پی ٹی آئی تو یہ کام نہیں کر سکی, ان کے پاس زیادہ اسٹریٹ پاور ہوگی, سب کچھ پنجاب کے اندر, تو وہ کر پائیں گے یہ کام؟ معاملہ حکومت کے گرانے کا نہیں, معاملہ کسی غیر آئینی راستے اختیار کرنے کا نہیں, معاملہ احتجاج کا کرنے کا ہے. اول تو ہم اپنی پارٹی کو منظم کر رہے ہیں پنجاب میں. دوسرا یہ جو موومنٹ چلائی ہے, جس میں آغاز ہو گیا ہے, وہ مطالبات تھے بلاول صاحب کے, وہ اتنے بڑے مطالبات نہیں ہیں. وزیر خارجہ کو مقرر کرنے میں کیا مسئلہ ہے, وفاقی حکومت کو مجھے سمجھائیں. اتنے قومی سلامتی کے معاملات ہیں, جہاں جاتے ہیں مشیر ناکام اور نامراد لوٹ آتے ہیں. اگر یہ کہ کیا اس میں بات ہے, اگر نیشنل ایکشن پلان پہ نگرانی کی کوئی بات ہے تو کیا اس میں برائی کی بات ہے؟ اگر پاناما پہ کوئی ہمارا ریزولیشن ہے سینٹ میں, اس میں کیا خرابی بات ہے؟ ہمیں خالص سیاسی اور جمہوری طریقہ کار اختیار کیا ہے, اس کے تحت ہم نے پنجاب میں آغاز کیا ہے. پنجاب میں آئے, اب آپ دیکھیں, ابھی آپ نے نام لیا ہے, میں نے زبیر صاحب کے لیے نہیں کہا کہ انہوں نے غلط زبان استعمال کی ہے, میں نے ان کی تعریف کی کہ وہ شائستہ گفتگو کرتے ہیں, سوبر شخص ہیں. لیکن وہ جو رودالیاں ہیں, 2 رودالیاں بھرتی کی ہوئی ہیں, روز سپریم کورٹ سے نکل کر واہ بالغ نہیں روتے, ان کو رونے کے لیے پیسے دیے گئے ہیں. آج انہوں نے کتنی گندی زبان استعمال کی ہے, اور ہماری دشمنی میں پورے غریبوں کی بے عزتی کی ہے, پورے ملک کے غریبوں کی بے عزتی کی کہ یہ لنڈے والے غریب لوگ ہیں. بھائی آپ نواب ہو, آپ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہو, لیکن یہ غریب بھی تو. اور بھٹو صاحب کے وارث کو انہی کا نمائندہ ہونا چاہیے. بھٹو صاحب انہی کا لیڈر تھا, لنڈے پہننے والوں کا. اور ہمیں تو اچھی بات ہے, انہوں نے ثبوت دے دیا یہ بھٹو کا وارث ہے, یہ غریبوں کا ساتھی ہے. یہ تو اچھی بات کی ہمارے لیے. چانڈیو صاحب, ویسے وہ جس محل سے آج نکل کے گئے تھے نا بلاول صاحب, اس کے اوپر بھی لوگوں نے بہت بات کی ہے. وہ خود ایک محل سے لاہور سے نکل کے گئے ہیں. ہم آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت ہے, پیپلز پارٹی کو غریبوں کی ہی آواز بننا ہے, لیکن اگر پھر یہ بھی تنقید تو ہو رہی ہے بہرحال. دیکھیں, میں آپ کو کہتا ہوں, ہم نے نہیں کبھی بھی نہیں کہا, بھٹو صاحب نے بھی نہیں کہا, کھدر پہن کر بھٹو صاحب نے غریبوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی. بھٹو صاحب نے وہی طریقہ کار اپنایا جو اس کا لباس تھا, جو جس انداز میں رہے, ماڈرن انداز میں, لیکن اس کے باوجود
پھانسی چڑھ گئے لوگوں کے لیے. اور یہ جو کھدیاں پہن کے بیٹھے, یہ جو سارا دن مذہبی باتیں کرتے, ان کے بال بھی بیکا نہیں ہوا. کیوں قربانی میں ہم آگے آ جاتے ہیں؟ ہمارے لباس پہ نہ جائیں, ہمارے رہن سہن پہ نہ جائیں, ہمارے طریقہ کار پہ جائیں, ہمارے ذہن پہ جائیں, ہمارے فکر پر جائیں. اچھا علی زیدی صاحب, یہ بات تو ہے. میں نے ایک سوال میرے خیال ہے پچھلے پورشن میں کیا آپ سے کہ پی ٹی آئی اگر واقعی چاہتی ہے کہ تحریک چلے تو ان کو بلاول کے ساتھ کھڑے ہونے میں کیا پرابلم ہے؟ مطلب یہ کہ تنقید کرتے ہیں زرداری صاحب کے اوپر, پھر پارلیمنٹ کے اندر جاتے ہیں تو خورشید شاہ صاحب کا سہارا لیتے ہیں. مطلب آپ کے بھی قول فعل میں تضاد نظر آ رہا ہے سر. اسما, دو باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں ہے, ہم بھی اپوزیشن میں, اور جماعتیں بھی ہیں. پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹری جہاں ہم ٹی او آر میں ساتھ بیٹھے تھے, ہمارا ایسے اپوزیشن جماعتیں, الگ الگ جماعتیں, الگ الگ آئیڈیالوجیز ہیں. ہمارا ایسے اختلاف بھی ہوتا ہے, پارلیمنٹ میں بھی اختلاف ہوتا ہے, اپروچ میں بھی اختلاف ہوتا ہے. ہمارے ریزرویشن بہت سارے ہیں, جو تھے آج بھی ہیں, کل بھی رہیں گے. لیکن میں آپ کو بڑے مزے کی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. ابھی یہ بی بی سی نے ایک ٹویٹ کی ہے, 2 ٹویٹس آئی ہیں بی بی سی کی کلیریفیکیشن, کہ وہ جو سٹوری saying that you want to read it, یہ میں آپ کو پڑھ دوں. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے بی بی سی کی ٹویٹس نے, بڑی زبردست ٹویٹ ہے یہ, دیکھنے والی بھی ہے. We stand by them and are satisfied that the story meets our editorial standards, including accuracy and impartiality. There is no internal investigation into the BBC reporter Athar Kazmi, nor this news story where Park Lane flats purchased or sold. یہ ان کی کلیریفیکیشن آ گئی ہے. اب یہ سٹوری ویسے علی زیدی صاحب, یہ جو سٹوری تھی نا, میں خود بھی چھوٹی موٹی صحافی ہوں, اس سٹوری میں کوئی نئی چیز نہیں تھی. یہ آئی سی آئی جے کی سٹوری جو ہے اس کے اندر یہ سب کچھ تھا. میں ادھر بات نہیں کر رہا, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ڈینائی کر دی ہے. یہ سٹوری پلانٹڈ تھی بائی اے پی پی. اے پی پی comes under the Ministry of Information. So میں تو ڈیمانڈ کرتا ہوں Minister of Information سے ریزائن کرے جھوٹ بولنے پہ. اچھا, ابھی بول دیا. کیوں انہوں نے سٹوری لیک کی؟ On what grounds did she leak this story? اور ان کے جو گھر کا اخبار ہے The News, اس نے چھاپ دی. سر اچھا چلے, اچھا یہ تو میرے خیال ہے دا نیوز جانے, جنگ گروپ جانے, اور گورنمنٹ جانے, اور آپ جانے. جو سٹوری سر, جو سٹوری اٹ سیلف, یہ سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ جو سٹوری ہے یہ اس کے اندر کچھ بھی غلط نہیں ہے, کیونکہ آئی سی آئی جے کی جو کنسورشیم تھا جرنلسٹ کا, اس کے اندر آلریڈی یہی سب چیزیں. بہرحال عرفان قادری صاحب, میرا آخری سوال میں پوچھ رہا ہوں. اس کے بعد آپ علی کے پاس گئیں, پھر اس کے بعد آپ نہیں, میں نے کہا آپ عرفان وائنڈ اپ کر قادری دیں. صاحب, تو وائنڈ اپ میری باری نہیں نہیں, میں بعد میں آتی تھی, لیکن آپ کر لیں پہلے بات, کوئی بات نہیں. قادری صاحب کے پاس. میرا آخری سوال, جی جی, میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں سر ان کو جواب بھی دینا ہے نا. میں انہی سے, پھر اس کے بعد میں کچھ نہیں بولوں گا. آپ کے پورے شو میں جو انہوں نے بولنا ہے بول لیں. محمد زبیر صاحب بی بی سی کو یا آئی سی آئی جے کو, جس کا ریپ یہاں گھومتا ہے عمر چیمہ, یا جن کے 4 وزراء ہیں جس میں انٹیریئر منسٹر, ڈیفنس منسٹر اور باقی شامل ہیں, ان کو جھوٹا بولتے ہیں, کہہ دیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں مان لوں گا. جی زبیر صاحب پلیز آپ رسپونڈ کر دیں. علی زیدی یار پلیز, ہم جب بات کرتے ہیں, ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ جی سعد رفیق صاحب نے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, طلال چودھری, I think